बिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तारीफ़ बिइल्मिल उसूल अत्तफ़ाउल बैनल इल्मिल फ़िक्री वल फ़िक़ही अत्तफ़ाउल बैनल फ़िक्रिल उसूली वल फ़िक्रिल फ़िक़ही इला आख़िरिही। हमारा तीसरा दर्स शुरू हो गया है। इसमें ये बता रहे हैं कि इल्म फ़िक़्ह और इल्म उसूल में आपसी तफ़ाउल, हमाहंगी, दो तरफ़ा राबता, एक दूसरे को मदद करना, ये सिलसिला चलता रहा है। इल्म उसूल इल्म फ़िक़्ह के लिए मददगार और मुआविन साबित हुआ है और इल्म उसूल उसूल फ़िक़्ह के लिए, फ़िक़्ह उसूल के लिए। तफ़ाउल कहते हैं दो तरफ़ा फ़ेल से बना है, अंजाम देना। तफ़ाउल है दो तरफ़ा, तफ़ाउल बाब तफ़ाउल से बाब तफ़ाउल ही से है, बल्कि तफ़ाउल लफ्ज़ भी मादा भी, जिसका आपने माना पढ़ लिया है सर्फ़ सादा में। हाँ, मुशारकत दो तरफ़ा। खूब, तो दो फ़िक्र उसूली और फ़िक्र फ़िक़ही में आपस में तफ़ाउल और हमाहंगी रही है। अरफ़ना, एक तो क्लास में आधे लोग रहते हैं, आधे नहीं रहते हैं, आधे घर पे रहते हैं। पता नहीं कैसे हमारे मदरसे में सिस्टम चल रहा है कि 20% 30% बच्चों को अलाउ किया जाता है कि अपने घर पे रह करके पढ़ाई कर लें। वहाँ से छुट्टी तो मदरसे की होती है, उसमें बच्चे जाएं। अब वो एक महीना 15 दिन जब बच्चे आधे रहेंगे क्लास में, आधे नहीं रहेंगे, तो ऐसे ही तादाद कम है तादाद क्लास की लोगों की। अब उसमें भी 4-6 लोग गायब हो जाएं, और फिर जो हैं यहाँ वो भी कभी आएँ क्लास में, कभी ना आएँ, तो और फिर 15 मिनट लेट क्लास शुरू, तो उसमें उस्ताद का जो है ना, वो फिर मूड नहीं करता पढ़ाने का। उस्ताद इतनी मेहनत करता, पूरा माहौल तैयार करता है। शुक्रिया। खूब, तो मैं ये कह रहा था कि तफ़ाउल जो है वो दो तरफ़ा राबते वो कहते हैं। फरमाने अरफ़ना, हमने जान लिया कि अन्ना इल्मुल उसूल यक़ूमु बिदौरिल मंतिक़ बिनिस्बत इला इल्मिल फ़िक़्ह, के इल्म उसूल जो है वो इल्म मंतिक़ का नक्श अदा करता है इल्म फ़िक़्ह के बनिस्बत। यानी जैसे मंतिक़ आम मैदानों में सही फ़िक्र करने का सलीका सिखाता है, वैसे ही इल्म उसूल जो है वो इज्तिहाद में फ़िक़्ह के मैदान में सही फ़िक्र करने का तरीक़ा सिखाता है। वल अलाक़तु बैनहुमा अलाक़तु नज़रियत व तत्बीक़, और हमने ये पहचान लिया है कि इन दोनों के दरमियान जो राबता है वो राबता नज़रिया और तत्बीक़ का है। वहाज़त तराबुतुल वसीक़, और ये जो आपसी राबता है गहरा, वसीक़ यानी गहरा राबता है इन दोनों के दरमियान, यानी फ़िक्र वो उसूल फ़िक़्ह के दरमियान। युफ़स्सिरु लना अत्तफ़ाउल अलमुतबादल बैन अज़्ज़हनियतिल उसूली अला सईद। सईद कहते हैं जायगाह, यानी महल, मौक़ियत, किस मरहले में, किस सतह में। खूब, तफ़ाउल अलमुतबादल बैन अज़्ज़हनियतिल उसूलिया अला सईद नज़रियात मिन नाहियतिन व बैन अज़्ज़हनियतिल फ़िक़हियत अला सईद तत्बीक़ मिन नाहियतिन उख़रा। ये जो इन दोनों का दरमियान राबता है, ये हमको बताता है कि समझाता है, हमें मौका देता है कि हम तफ़सीर करें किस चीज़ को। अत्तफ़ाउल, जो तफ़ाउल जो तराबुत दोनों दो तरफ़ा है दोनों के दरमियान, अलमुतबादल बैन अज़्ज़हनियतिल, वो तफ़ाउल कि जिसका तबादुला होता है ज़हनी उसूली और ज़हनी फ़िक़ही के दरमियान। ज़हनी उसूली के दरमियान एक जहत से, ज़हनियत फ़िक़ही के दरमियान दूसरी जहत से। यानी ज़हनियत उसूली और ज़हनियत फ़िक़ही के दरमियान जो राबता है, जो तराबुत है, ठीक है, इस राबते और इर्तिबात को हम समझ सकते हैं उस चीज़ की बुनियाद पर जो हमने पहले मुक़द्दमतन बयान किया है कि इल्म उसूल इल्म मंतिक़ के लिए और इल्म उसूल इल्म फ़िक़्ह के लिए मंतिक़ के तरीके से है। लिअन्ना तवस्सुअ बुहूस तत्बीक़ यदफ़अु बुहूसल नज़रिया ख़ुतवतन इलल अमाम, इसलिए कि जैसे जैसे तत्बीक़ की बहसें बढ़ेंगी, तौसिया पाएंगी, गुस्तरिश पाएंगी, उसमें फैलाव होगा। यानी फ़िक़्ह की बहसें जिस तरीके जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी, वैसे ही वैसे नज़रिए की बहस भी जो है वो एक कदम आगे बढ़ेगी। खुतवा कहते हैं कदम को, इलल अमाम यानी सामने और आगे बढ़े। यानी फ़िक़्ह को जैसे जैसे गुस्तरिश मिलेगी,
وسعت ملے گی، ویسے ویسے اصول کو بھی گسترش ملے گی، پھیلاؤ اور وسعت ہوگی اس میں. کیوں؟ لِأَنَّهُ يُصِيرُ أَمَامَهَا مَشَاكِلَ، کیونکہ اگر بحث فقہی آگے بڑھ رہی ہے تو پھر اصولی بحث کے سامنے بھی مشکلات سامنے آئیں گی، یا اصولی کے سامنے مشکلات سامنے آئیں گی کہ ان بحث فقہی کو کیسے حل کیا جائے. اگر کوئی فقہی مسئلہ الجھ گیا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے علم اصول میں نئے نئے قانون بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. وَيَسْتَرُّهَا إِلَى وَضْعِ النَّظَرِيَّاتِ الْعَامَّةِ لِحُلُولِهَا، اور مجبوری ہوتی ہے ایسے میں کہ نئے نظریات جو ہیں وہ وضع کیے جائیں، بنائے جائیں، نظریات عامہ لحلولها، یعنی ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے. کما ان دقت البحث فی النظریات الاصولیت تنعکس علی صعید التطبیق. اچھا، آج مشکل ایک یہ بھی ہوئی، ایک تو راستے میں مجھے بڑی پریشانی ہوئی. میں آلریڈی ایک دم سوئی کی نوک پہ پہنچا. وہاں میٹرو میں ہوا یہ کہ جہاں مجھے اترنا تھا جس اسٹیشن پہ، وہاں نہ اتر کر کے آگے بڑھ گیا، تو پھر واپس ہو کر کے آیا، دوبارہ میٹرو پکڑی. اس کے بعد پھر یہاں آیا تو یہاں راستہ کھودا ہونے کی وجہ سے اس سے کہا کہ ہم کو ادھر سے لے کر چلو، پیچھے والے راستے سے، جوہری فارم والے راستے سے. وہ لے کر کے آیا تو پتہ نہیں کہاں اور آگے جانے لگا. پھر میں نے اس کو کہا نہیں بھائی یہ والا راستہ نہیں ہے، باب العلم والی گلی میں لے کے چلو. تو لے آیا، تو پھر وہ سامنے والے راستے پہ روک دیا. اس نے ای رکشے والے نے، اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادھر سے ہم کیسے جائیں گے، پانی بھرا ہوا، پیچھے سے لے چلو. تو مان نہیں رہا، بدتمیزی کرنے لگا. تو اتر کے اس پانی کے اور اس میں سے کیسے کیسے اپنے کو بچاتے ہوئے یہاں مدرسے پہنچے. مدرسے پہنچنے میں فون کر رہے ہیں تو یہاں نیٹ ورک کی شاید پرابلم ہے، نہ خال خدیجہ کو جو ہے وہ واٹس ایپ کال لگ رہی ہے، نہ ڈائریکٹ کال لگ رہی ہے. 4 5 6 بار ٹرائی کیا، نیچے کھڑے ہوئے ہیں، دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ جو سامنے باہر مشین چل رہی ہے، ہم بیل بجا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں دروازہ کھولنے والا. تو آلریڈی میں ان الجھنوں کے بعد یہاں پہنچا، اور پھر یہاں پہ نیچے آنے کے بعد اوپر سے پرمیشن نہیں مل رہی آنے کی. تو ایک کے بعد ایک چیزیں ہوتی چلی گئیں جس نے درس کا ماحول جو ہے وہ بدل دیا بالکل. چلیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، چونکہ وہ ہمیں جو ہے وہ بحث بھی اچھی خاصی لے جانی ہے. آخر میں یہی ہو جاتا ہے کہ وقت کم پڑا، وہ متن کم ہوا ہے. متن اگر پڑھانا چاہے آدمی تو اس میں اس کو ویسی محنت کرنی پڑے گی کہ آپ سے مباحثہ کروائیں، آپ سے عبارت پڑھوائیں، آپ سے کل کا درس سنیں. اگر اچھے سے چاہیں آپ سمجھیں تو. اگر کتاب کو ختم کرنا ہو تو آپ کیسے سمجھیے گا؟ تو کم سے کم مجھے پورے 50 منٹ تو ملیں کلاس کے. تو اب جب فقہی بحث بڑھ جاتی ہے تو اصول کی بحث کو پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کلما کانت النظریات اوفر و ادق، اس لیے کہ جب بھی نظریات دقیق ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اوفر یعنی وفور کے ساتھ، اور زیادہ، ادق یعنی دقیق، تو تطلبت طریقتا تطبیقها دقتا و عمقا اکبر. تو ان قواعد کا مطابقت کرنا زیادہ دقت اور بڑے عمق اور گہرائی کا طلبگار ہوتا ہے. یعنی زیادہ عمق کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور دقت کے ساتھ اس کی تطبیق کی جاتی ہے. جب قاعدہ سخت ہوگا، قانون دقیق ہوگا، تو اس کی تطبیق میں بھی دقت چاہیے ہوگی. وَهَذَا التَّفَاعُلُ بین الذہنیتین الاصولیت والفقہیت، اور یہ تفاعل جو اصولی اور فقہی ذہنیت کے درمیان ہے، یؤکدہ، اس کی تاکید کرتی ہے تاریخ دونوں علم کی. یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ علم اصول اور علم فقہ میں شروع سے ایک ترابط چلا، ایک رابطہ، ایک تفاعل، ایک ہم آہنگی چلی ہے. تفاعل یعنی ہم آہنگی چلی ہے. اس بات کی تائید ان دونوں علموں کی تاریخ بھی کرتی ہے. علی طول الخط، طول خط کہتے ہیں طول تاریخ کو. خط یعنی نشان، مگر یہاں خط تاریخی مراد ہے. طول تاریخ میں جب ہم غور کرتے ہیں ان دونوں علموں کی تاریخ کے بارے میں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے، ان دونوں کی تاریخ پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں علموں میں ہمیشہ تفاعل اور ہم آہنگی اور ترابط رہا ہے. وَتُكْشَفُ عَنْهُ بِوُضُوحٍ دراست المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الاصولی فی تاریخ العلم. اور
تاریخ کے مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ دراست کہتے ہیں سیکھنے کو، پڑھنے کو، یاد کرنے کو۔ وَتُكْشَفُ عَنْهُ بِوُضُوحٍ، اس تاریخ پر نظر ڈالنے کے بعد واضح طور پہ یہ بات کشف ہو جاتی، کیا؟ دراست سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ دراست المراحل، ان مراحل کا وہ مراحل یاد کیے جاتے ہیں، پڑھ لیے جاتے ہیں، ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ التی مر بہ البحث الفقہی، جس سے بحث فقہی گزری ہے اور بحث اصولی گزری ہے تاریخ علم میں۔ فقط نشا علم الاصول فی احزان علم الفقہ کما نشا علم الفقہ فی احزان علم الحدیث، جیسا کہ آغوش علم فقہ میں علم اصول پروان چڑھا ہے، ویسی آغوش اصول میں کما فقط نشا علم الاصول فی احزان علم الفقہ، بے شک علم اصول جو ہے وہ پروان چڑھا ہے آغوش علم فقہ میں، کما نشا جیسا کہ علم فقہ پروان چڑھا ہے آغوش علم حدیث میں۔ اصل میں ذرا ایک منٹ بورڈ پہ آ رہا ہوں، یہاں 3 چیزیں ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں علم حدیث، شروع میں کیا ہوتا تھا؟ راوی آتے تھے صرف حدیثیں بیان کرتے تھے، خوب حدیث سے فقہی مسائل نکالے جانے لگے، ٹھیک ہے؟ اب فقہی مسائل کی چونکہ گسترش ہوئی، توسیع ہوئی، تو فقہی مسائل کو، دقیق مسائل کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑی قوانین عامہ کی، تو کون سا علم وضع کیا گیا؟ علم اصول وضع کیا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علم اصول علم فقہ کی آغوش میں پروان چڑھا ہے، احزان فقہ علم فقہ کے آغوش میں پروان چڑھا ہے، جیسا کہ علم فقہ علم حدیث کی آغوش میں پروان چڑھا ہے۔ اس پورے پیراگراف کا جو میں نے پڑھا دیا آپ کو جلدی، جیسے میں پڑھاتا ہوں ویسے نہیں پڑھا سکا، وقت کم ہونے کی وجہ سے۔ جیسے مدرسے عام طور پہ مدرسہ، میں اس مدرسے سے بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے بہت سے مدرسے چاہتے ہیں ویسے میں نے پڑھایا ہے کہ متن ہو جائے زیادہ سے زیادہ، چاہے بات سمجھ بچوں کے نہ آئے۔ حالانکہ میری تدریس میں عادت یہ ہے کہ اضعف معمومین کا خیال کرتا ہوں، میں زیادہ اچھا پڑھنے والوں پہ دھیان اتنا نہیں دیتا ہوں، ان سے آخر میں پوچھتا ہوں۔ کوشش رہتی ہے کہ جو ضعیف ہیں ان تک پہلے پہنچا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ اسی لیے کلاس میں سوال کرتا ہوں، کل کا درس بھی پوچھتا ہوں، تاکہ یہ دیکھوں کہ اضعف معمومین کی اصطلاح پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے۔ امام جماعت جو ہوتا ہے تو امام جماعت کو یہ کہا جاتا ہے کہ اضعف معمومین کی رعایت کریں، یعنی آپ کے جو معموم ہیں، معمومین، اس میں ایک بڈھا آدمی ہے تو بیچارہ ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی جو ہے رکوعی میں ہے اور آپ پہلے سجدے سے اٹھ جائیے، اور وہ ابھی سجدہ ہی کر رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کے قیام میں الحمدللہ پڑھنے لگیے، تو تھوڑا سا آپ کو اس کے حساب سے چلنا پڑے گا، اضعف معمومین کی رعایت۔ تو کلاس میں میرا ماننا یہی ہے کہ اضعف طلاب جو ہیں ان کے اوپر بھی توجہ کی جائے۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہو کئی بار میں جو تھوڑا سا کمزور ہیں ان کو دھیان دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ لوگ سوچیں میرے پیچھے پڑ گئے استاد، مگر پیچھے نہیں پڑتے ہیں، وہ ہمارا فریضہ ہے کہ اضعف معمومین کی رعایت کریں۔ خوب، تو آج میں نے بغیر رعایت کے درس کو آگے بڑھا دیا، لیکن پھر بھی 1 منٹ میں خلاصہ بیان کر دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر اصولی اور فکر فقہی میں آپس میں ہمیشہ ہر دور میں رابطہ رہا ہے۔ علم فقہ علم اصول کی ترقی کا سبب بنا ہے، اور علم اصول علم فقہ کی ترقی اور پروان چڑھنے کا سبب بنا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون و مددگار رہے ہیں طول تاریخ میں۔ پھر فرما رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ عِلْمُ الْأُصُولِ مُسْتَقِلًا عن علم الفقہ فی البدایہ۔ اب ایسا ہے کہ علم اصول نے 2 مرحلے وہ کیے ہیں، گزارے ہیں۔ پہلے شروع میں علم اصول جو ہے وہ علم فقہ سے الگ نہیں تھا، یہ اصول علم فقہ میں شامل تھا، گھسا ہوا تھا، اسی میں داخل تھا۔ فقہ ہی کے درمیان علم فقہ کے ہی بیچ میں اصولی بحثیں ہو جاتی تھیں، لیکن بعد میں جب زمانہ گزرا تو دھیرے دھیرے اس کو ایک الگ علم سے پہچانا گیا، اس کے لیے الگ الگ کتابیں لکھی جانی شروع ہوئی۔
ولم یکن علم الاصول مستقلا عن علم الفقہ فی البدایہ، شروع بدایہ نہیں شروع میں علم اصول جو ہے وہ ایک مستقل علم نہیں تھا، علم فقہ سے جدا الگ ایک علم نہیں تھا، بل ومن خلال نمو علم الفقہ و اتساع افق کہتے ہیں وہی ہمارے سر پر جو سرخی جہاں پر نمودار ہوتی ہے آسمان کی، آسمان جو نظر آتا ہے اس کو افق کہتے ہیں نا، تو کہاں گیا بل ومن خلال نمو علم الفقہ و اتساع افق التفکیر الفقہی اخذت الخیوط العامۃ، ٹھیک ہے، خیوط کہتے ہیں اس کو کیا نام ہے خط خیوط کہتے ہیں کیا نام ہے لکیروں کو جو آسمان پہ ابھری ہوئی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، خیط الابیض خیط الاحمر بولتے ہیں، یہ بحث جو ہے نماز کے اوقات میں بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی دروس تمہیدیہ میں، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بلکہ علم فقہ جب نمو پایا، رشد پایا، پروان چڑھا، آگے بڑھا، علم فقہ نمو پایا یعنی رشد پایا، اور تفکیر فقہی کا افق جب وسیع ہوا، افق وہ آپ نے شعر سنا ہوگا نا، افق وہ شعر یاد نہیں آ رہا ہے، خوب، تو افق جو ہے ہم وہاں اپنے سر کے اوپر بلند جگہ کو کہتے ہیں، افق اسی لیے اونچی جگہ بھی کہا جاتا ہے، اور آسمان جہاں سورج کی کرنیں آپ کو نظر آتی ہیں اسے افق ہم کہتے ہیں آسمان کو، ٹھیک ہے، تو افق پر کہتے ہیں کہ جب آپ کے افق پر چاند نمودار ہو تو آپ جو ہے یا وہاں جہاں سے آپ کا افق ملتا ہو تو آپ تسلیم کر لیجئے کہ آپ کے یہاں بھی پہلی تاریخ ہو گئی، پہلی کی شب لگ گئی، چاند نمودار ہو گیا، جہاں سے افق ملتا ہو۔ چاند کے مرحلے میں بھی آپ لوگوں نے یہ افق کی بحث پڑھی ہوگی کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر اگر بدلی نہ ہوتی تو آپ کے یہاں بھی چاند نظر آتا، اور وہاں چاند نظر آ جائے تو آپ کے یہاں مانا جائے گا۔ یہ افق کی شرط جو ہے وہ آیت اللہ سستانی وغیرہ رکھی ہے، حالانکہ آیت اللہ خامنئی نے آیت اللہ خوئی نے جو ہے شرط رکھی تھی وہ جہاں سے شب ملتی ہو، رات ملتی ہو، تو اس کے تحت اگر انگلینڈ میں بھی چاند ہو گیا تو انڈیا میں مان لیا جائے گا، چونکہ انگلینڈ میں بھی رات رہتی ہے اس وقت جب ہمارے یہاں رات رہتی ہے، 3-4 گھنٹے فرق ہے، لیکن ان کے اعتبار سے افق کی شرط ہے اگر سستانی کے لحاظ سے، تو افق کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب وہاں پہ چاند آپ کو افق ملتا ہو جس جگہ سے، یعنی اگر بدلی نہ ہوتی تو اگر اس شہر میں چاند نظر آیا تو آپ کے شہر میں نظر آتا، تو اب دلی کا افق مثال کے طور پر میرٹھ سے، مظفر نگر سے اور غازی آباد سے، ان شہروں سے ملتا ہے، قریب قریب کے شہر، تو افق سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ ہاں، خوب، تو اس افق پر جو ہے وہ لکیریں ابھر کر کے آتی ہیں، لکیریں نظر آنے لگتی ہیں، سرخ لکیریں، ٹھیک ہے، سفید لکیریں، کبھی سیاہی نظر آتی ہے، تو ان کو خیوط کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب افق تفکیر فقہی میں وسعت پیدا ہوئی تو عناصر مشترکہ کے خیوط عامہ بھی جو ہیں وہ کیا ہونے لگے، ظاہر ہونے لگے، یعنی یہ سمجھ میں آنے لگا کہ اب یہاں سے قانون عام کو وضع کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ عملیت استنباط انجام پا سکے۔ تبدو و تتکشف، اخذت شروع کیا اس نے، کیا شروع کیا اس نے، ظاہر ہونا، یہ تبدو و تتکشف یہ مرتبط ہے اخذت سے، یعنی شروع کیا اس نے، اخذت یعنی شروع کرنا، اخذت الخیوط العامہ، خیوط عامہ نے شروع کر دیا، کیا شروع کر دیا، تبدو و تتکشف، ظاہر ہونا اور کشف ہونا، یعنی نئے نئے قانون وضع کیے جانے لگے۔ وَأَخَذَ الْمُمَارِسُونَ لِلْعَمَلِ الْفِقْهِ يُلَاحِظُونَ اشتراک عملیات الاستنباط فی عناصر عامہ، اور جو لوگ
تمرین کرنے والے تھے، ممارست کرنے والے تھے، علم اصول میں کام کرنے والے لوگ تھے، فقہی مسئلے نکالنے والے لوگ تھے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ خزا انہوں نے بھی شروع کیا. خزا آپ کو یاد ہوگا افعال مقاربہ میں آپ لوگوں نے کچھ افعال پڑھے ہیں کہ جو قرب وقوع خبر پہ دلالت کرتے ہیں نا، اس میں اخذا، تفقہ وغیرہ یاد آیا؟ ہاں، قاعدہ کروبا. تو اخذ الممارسون للعمل الفقہی، جو لوگ عمل فقہی کی تمرین کرتے تھے، یعنی اجتہاد کرتے تو انہوں نے شروع کیا. کیا شروع کیا؟ کہ یلاحظون اشتراک عملیات الاستنباط فی عناصر عامۃ لا يمکن استخراج الحکم الشرعی بدونہا، کہ وہ غور کرنے لگے، ملاحظہ کرنے لگے، دیکھنے لگے کہ کون کون سے چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں عملیات استنباط میں، ٹھیک ہے، اور وہ کون کون سے قوانین ہیں جنہیں ہم عناصر مشترکہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے بغیر حکم شرعی کا استنباط اور استخراج ممکن نہیں ہے. وَكَانَ ذَلِكَ ایذانًا، اب جب انہوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ عناصر کون سے ہیں کہ جن کے بغیر اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے، وہ کون سے عناصر ہیں کہ جن کی بار بار فقہ میں ضرورت پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ غور کرنا شروع کیا تو گویا یہ ایک اعلان ہوا، آغاز اور اعلان ہوا. ایذان کہتے ہیں اعلان کو. ایک اعلان ہوا، کس بات کا اعلان ہوا؟ اسی سے بنا اذان. ایک اعلان ہوا بمولد علم الاصول، علم اصول کی ولادت کا، ظاہر ہونے کا، پیدا ہونے کا. واتجاہ الذہنیت الفقہیت اتجاہ اصولیاً، اور اس بات کا ظہور ہوا کہ اب جو فقہی ذہنیت تھی وہ تبدیل ہو رہی ہے کس چیز میں؟ اصولی ذہن میں. یعنی اب فقیہ صرف حدیث کو دیکھ کر کے مسئلے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، چونکہ حدیثیں اب کلیئر نہیں ہیں، مسائل زمانہ بڑھتا آگے بڑھ رہا ہے، مسائل مختلف ہو رہے ہیں. اب کچھ قوانین کو بس کرنے کی ضرورت ہے، اس قوانین کے سہارے سے فقہی مسئلے کا استنباط کیا جائے حدیث و قرآن کو دیکھ کر کے. خوب، تو اب یہ جو اتجاہ نظریہ، یہ جو اتجاہ ذہنیت فقہی تھا، یعنی ذہنیت فقہی کا جو نظریہ تھا، جو رخ تھا، جو پہلو تھا، یہ کاہے میں بدل گیا؟ ہاں، اصولی نظریہ بدل گیا. خوب، فانفصل علم الاصول عن علم الفقہ فی البحث والتصنیف، پس علم اصول جو ہے وہ علم فقہ سے کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا، جدا ہو گیا بحث و تصنیف میں. یعنی اب الگ الگ کتابیں لکھی جانے لگی، تصنیف کی جانے لگی، ٹھیک ہے، کتابیں تالیف کی جانے لگی، کتابوں کی تصنیف ہونے لگی علم اصول کے موضوع پر. یعنی اب صرف اور صرف جواہر الکلام نہیں ہے، صرف اور صرف لمعۃ الدمشقیہ نہیں ہے، صرف اور صرف شرائع الاسلام نہیں ہے، صرف اور صرف دروس تمہیدیہ یا فقہ استدلالی نہیں ہے، بلکہ اب اصول فقہ بھی ہے، اب رسائل بھی ہے، اب مقاصد بھی ہے، حلقہ ثالثہ اور حلقہ اولیٰ اور حلقہ ثانیہ وغیرہ بھی ہے. وَأَخَذَ يَتَّسِعُ وَيَسْرَى تَدْرِيجًا من خلال نمو الفکر الاصولی من ناحیۃ وطبعا لتوسع البحث الفقہی من ناحیۃ اخری. وَأَخَذَ، پھر یہاں وہی شروع کے معنی میں ہے، پھر شروع ہوا کیا کہ دھیرے دھیرے تفکیر اصولی بھی بلندی کی طرف بڑھے اور وسعت پائے، آگے جائے اور وسعت پائے اور آگے جائے، ترقی کرے، ٹھیک ہے. وَطَبْعًا لِتَوَسُّعِ الْبَحْثِ الْفِقْهِ مِن ناحیۃ اخری، اور طبیعتاً اور نتیجتاً بحث فقہی بھی وسعت پائی. تو پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقہی بحث وسعت پا رہی تھی تو اصول کو پروان چڑھنے کا موقع ملا. اب کہہ رہے ہیں اصولی بحثوں میں وسعت ہوئی تو فقہی بحث کا بھی دائرہ وسیع ہوا.
اس سے کل ملا کر کے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ وہی ہیڈنگ سمجھ میں آ رہی ہے جو انہوں نے شروع میں ہیڈنگ دی التفاعل بین الفکر اصولی اور فکر فقہی، کہ اصول کے ترقی کرنے میں علم فقہ کا ہاتھ ہے اور علم فقہ کے ترقی کرنے میں علم اصول کا ہاتھ ہے. لِأَنَّ اتساع نطاق التطبیق الفقہی کان یلتفت انظار الممارسین الی مشاکل جدیدۃ، کیونکہ نطاق کہتے ہیں دائرے کو، کیونکہ تطبیق فقہی کا دائرہ جب وسیع ہوا تو اجتہاد کرنے والوں، ممارسین یعنی اجتہاد کرنے والے، تمرین یعنی اجتہاد کرنے والے، یہاں تمرین کرنے والا کس چیز میں تمرین کر رہا ہے، کس فیلڈ میں؟ اجتہاد کی اور فقہ کی فیلڈ میں. تو اجتہاد کرنے والے یا استنباط کرنے والوں کے نظر کو اس نے اپنی طرف جلب کیا، ٹھیک ہے، یلتفت یعنی متوجہ کیا، نظر کو، انظار نظر کو، مجتہدین کی نظر کو نئی مشکلوں کی طرف جلب کیا. جیسے جیسے تطبیق کا دائرہ بڑھا ویسے ویسے نئی مشکلوں کی طرف متوجہ ہوئے مجتہدین. فَتُوضَعُ لِلْمَشَاكِلِ حُلُولُهَا الْمُنَاسِبَةُ، پس وضع کیے گئے ان مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، ان مشکلوں کے لیے نئے اور مناسب حل وضع کیے گئے. توضع وضع کیے گئے للمشاکل، ان جدید مشکلوں کے لیے کیا حل وضع کیا گیا؟ حلولها المناسب، اس کے مناسب حل کو وضع کیا گیا. يتخذ الحلول صورت العناصر المشترکہ فی علم الاصول. اب یہ حل کس شکل میں ظاہر ہوئے؟ جی، علم اصول میں عناصر مشترکہ کی صورت میں، عناصر مشترکہ کی شکل میں ظاہر ہوئے حل. مشکلات بڑھی، فقیہ نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. ممارست یعنی یہاں ممارست سے کیا مراد ہے؟ اجتہاد کیا. اجتہاد کے راستے میں اس کو کیا ملی؟ مشاکل کے حل کرنے کے لیے اس نے کس چیز کو تلاش کیا؟ کچھ قواعد کو، جن کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد عامہ کو عناصر مشترکہ. پھر عناصر مشترکہ کو جب تلاش کرنا شروع کیا، بحث کرنا شروع کیا، تو اس کے لیے الگ ایک علم وضع کیا گیا اور ایک الگ کتابیں پھر اس کے بارے میں لکھی جانے لگی. اس علم کا کیا نام پڑا؟ علم اصول. اور پھر یہاں پر کتب اصولی لکھی جانے لگی. ابھی تک کتب فقہی مثلا تھی، فقہی بحث ہوتی تھی، بعد میں ان عناصر کی وجہ سے علم اصول وجود میں آیا اور نئی کتابیں علم اصول کی لکھی جانے لگی. وَكُلَّمَا بعد الفقیہ عن عصر النص، اور جیسے جیسے کہ فقیہ نص کے زمانے سے دور ہوتا چلا گیا، تعددت جوانب الغموس فی فہم الحکم من مدارکہ الشرعیہ. جیسے جیسے فقیہ عصر نص سے دور ہوتا چلا گیا، غموس کا مطلب آپ کو بتایا جا چکا ہے. غموس کیا ہے؟ احسن، پیچیدگی، گڈھے، ٹھیک ہے. گڈھے اور پیچیدگیاں جو ہیں، سختیاں جو ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. جوانب الغموس یعنی غموس کے جو رخ تھے، پہلو تھے، وہ بڑھتے چلے گئے جیسے جیسے عصر معصوم سے دور ہوتا گیا فقیہ. کس چیز میں پیچیدگیاں بڑھتی گئیں؟ فی فہم الحکم، حکم کو سمجھنے میں. کہاں سے؟ من مدارک یعنی منابع، کتابیں، اس کے شرعی مدارک سے، یعنی قرآن اور حدیث سے حکم کو سمجھنے میں اور مشکلات اور پیچیدگیاں آئیں. وتتنوعت الفجوات، فجوات کہتے ہیں شگاف کو، گڈھے کو، فجوات، ٹھیک ہے. فجوہ گڈھا، جمع لائیں فجوات. گڈھے اور کھائیاں متنوع ہوتی گئیں، یعنی متعدد طرح کی ہوتی گئیں. تنوع سے بنایا ہے، کئی طرح کے الگ الگ طریقے کے گڈھے آتے چلے گئے اس راستے میں. گڈھے کا مطلب یہ کہ جہاں انسان گر جاتا ہے اگر صحیح نہ چلے، نہیں سنبھلے تو. فی عملیت الاستنباط نتیجتاً للبعد الزمانی، بعد زمانی یعنی زمانے کے لحاظ سے دور جو ہم نبی سے ہیں، بعد زمانی کے نتیجے میں عملیت استنباط کی راہ میں بہت
عجیب و غریب طریقے کے الگ الگ طریقے کے گڈھے آتے گئے، پیچیدگیاں اور مشکلات آتی چلی گئیں. فیحس اکثر، بس اور زیادہ احساس ہوا، اکثر فاکثر یعنی زیادہ سے زیادہ احساس ہوا، بالحاجت الی تحدید قواعد عامہ، حاجت پیش آئی کہ قواعد عامہ کو مشخص کیا جائے، وضع کیا جائے. یعالج بہا جوانب الغموس، تاکہ اس کے ذریعے سے پیچیدگیوں کے جوانب کو کیا جائے، دور کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے، پیچیدگیوں کو، مشکلات کو کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے. وَيَمْلَأُ بِهَا تِلْكَ الْفَجْوَاتِ، اور ان قواعد کے ذریعے سے ان گڈھوں کو کیا کر دیا جائے، ہاں پاٹ دیا جائے، بھر دیا جائے، پر کر دیا جائے. وَبِهَذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ تاریخیتاً تمیز ہے، تاریخی نقطہ نگاہ سے، تاریخی اعتبار سے علم اصول کی ضرورت اس وجہ سے پڑی. بہذا، تو علم اصول کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاکہ علم فقہ کے راستے میں پیش آنے والی پیچیدگیوں کو حل کیا جائے اور گڈھوں کو، کھائیوں کو کیا جائے، پاٹ دیا جائے. علم اصول میں بتائے گئے قوانین کے ذریعے سے، عناصر مشترکہ کے ذریعے سے. بمعنی، اس معنی میں کہ انہا تشتد ہا کا ترجمہ مت کیجیے گا، یا ہا جو ہے نا انہا میں ہا یہ ضمیر شان ہے، ضمیر شان پلٹتی نہیں ما قبل کی طرف، یہ مضمون ما بعد کی طرف پڑھ رہی ہے. اس کا ترجمہ، اس کا مرجع مت ڈھونڈیے گا. بمعنی انہا تشتد وتتأکد کلما ابتعد الفقیہ تاریخیاً عن عصر النص وتراکمت الشکوک علی عملیت الاستنباط التي یمارسها. نہیں ابھی ہم ترجمہ جو کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ہا کا ترجمہ کرنا پڑے گا، ورنہ کہتے ہیں قصے چنین شان چنین، ایسے کرتے ہیں ضمیر شان کا ترجمہ. یہ ضمیر شان نہیں ہے، ضمیر شان آپ لوگوں سے میں پڑھا چکا ہوں. یہ ضمیر جو ہے نارمل ضمیر ہے، پلٹ اس کا مرجع جو ہے وہ میرے خیال سے حاجت کی طرف پلٹ رہی ہے. یہ ضمیر پلٹ رہی ہے، اس کا مرجع جو ہے وہ حاجت ہے. حاجت پیش آئی علم اصول کی تاریخی اعتبار سے اس معنی میں کہ انہا تشتد، یہ حاجت اور شدید ہوئی، تتأکد اور زیادہ مؤکد ہو گئی، یعنی تاکید کے ساتھ یہ ضرورت، شدت کے ساتھ یہ ضرورت پیش آئی. کب؟ کلما ابتعد الفقیہ تاریخیاً عن عصر النصوص، جیسے جیسے فقیہ عصر نصوص سے کیا ہوتا گیا، دور ہوتا گیا. تو یہ حاجت جو علم اصول کی تھی اور بھی زیادہ بڑھتی چلی گئی. وتراکمت الشکوک، اور شکوک متراکم ہو گئے، یعنی پھیلتے چلے گئے، متفرق ہوتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. علی عملیت الاستنباط التی یمارسها، وہ عملیت الاستنباط کہ جن عملیت استنباط کی فقیہ ممارست کر رہا تھا، تمرین کر رہا تھا، اس میں شکوک نے تراکم پیدا کر لیا، یعنی بڑھتے چلے گئے. شکوک اور شبہات نے گویا عملیت استنباط کو ایک طریقے سے اپنی لپیٹ میں اور اپنی چپیٹ میں لے لیا، زمانے سے کے لحاظ سے، نبی سے دور ہونے کی وجہ سے. تو کیا ضرورت، تو کس چیز میں اضافہ ہو گیا؟ پھر شکوک بڑھ گئے، تو حاجت جو ہے زیادہ شدید ہو گئی علم اصول کی. ٹھیک ہے. وعلی ھذا الاساس یمکن ان نفسر الفارق الزمنی، اب اس بنیاد پر ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم تفسیر کریں، بیان کریں، پیش کریں فارق زمانی کو، فرق کرنے والے کو. کیا وہ ہے، فرق ہے دونوں میں. فارق الزمانی بین ازدہار علم الاصول فی نطاق التفکیر الفقہ السنی و ازدہار ہی، یہ زہرہ آپ نے سنا ہوگا، یہ چمک کو کہتے ہیں. اور یہ جب آپ اس باب اختیار میں جائیے گا تو یہ ہو جائے گا ازدہار. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے باب تفاعل جب پڑھا تھا، باب افتعال وغیرہ، باب تفاعل وغیرہ، تو کیا پڑھا تھا کہ کچھ کلمات، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے بعد جب تائے باب آتا ہے تو بدل جاتا ہے دال میں، ہے نا. تو اس لیے انہوں نے یہاں ازدہار لکھا ہے. ٹھیک ہے. ازدہار یعنی چمک، زہرہ یعنی
ستاروں کہتے ہیں نا، چمک کو کہتے ہیں نا زہر، اسی سے بنایا ہے. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فرق کیا ہے زمانے کے لحاظ سے علم اصول کے چمکنے میں تفکیر فقہ سنی میں، اور اس کے چمکنے میں دائرہ تفکیر فقہ امامی میں. فإن التاریخ یعنی علم اصول، فرض کیجئے کہ شیعوں کے یہاں اگر بعد میں پروان چڑھا اور سنیوں کے یہاں پہلے پروان چڑھا، تو یہ زمانے کے لحاظ سے فرق کیوں آیا؟ چمکا یہ ستارہ جو چمکا اصول کا، علم اصول کا، سنیوں کے یہاں پہلے چمکا، شیعوں کے یہاں بعد میں چمکا، تو کیوں؟ فإن التاریخ یشیر، بے شک تاریخ اشارہ کرتی ہے الا، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے تاریخ کہ انا علم الاصول ترعرع، ترقی کیا اس نے، ٹھیک ہے، آگے بڑھا، پروان چڑھا، وازدہرا اور چمکا، نسبیاً فی نطاق الفقہ السنی قبل ترعرعہ و ازدہارہ فی نطاق الفقہی الامامی. شیعوں کے یہاں، ہم شیعوں کے یہاں اس کے چمکنے سے پہلے یہ چمکا اہل سنت کے یہاں، ٹھیک ہے. اب کیوں چمکا اس کو میں آج بیان نہیں کر سکتا ہوں فارمیلٹی میں، جلدی 2 منٹ میں. میں چاہوں گا کہ کل اس بحث کو ایک بار اور مرور کر لوں، تھوڑا سا اگر اچھے موڈ سے انشاءاللہ، اور کل پھر اس درس کو مکمل کر دوں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.